बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। रात के 11 बज रहे थे और मैं जल्दी जल्दी सिलाई कर रही थी। जानती थी कि मुझे जल्द ही ये जोड़ा मुकम्मल करके देना है। अगर ये जोड़ा मुकम्मल करके देती तभी तो मुझे सिलाई के पैसे मिलते। इतनी मुश्किल से तो एक जोड़ा आया था, वो भी मोहल्ले की नजमा बाजी का। ज़ैनब और अम्मा तो कब की सो गई थी, जबकि मैं अकेली जाग रही थी। जब अचानक ही दरवाजे पर दस्तक हुई, मैं हैरान हुई कि आधी रात को इस वक्त कौन आया है। फिर जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने खड़ी दो नकाबपोश लड़कियों को देखकर हैरान रह गई। वो मुझसे अंदर आने की इजाज़त मांग रही थी। उनके हाथ में एक थैला था, गालिबन वो कपड़ों का ही था। ये हमारे मोहल्ले की तो नहीं लग रही थी, यकीनन किसी दूसरे इलाके की थी। फिर वो मेरे सामने आकर उसी ज़मीन पर बिछी चादर पर बैठ गई और कहने लगी, आप कपड़े सिलाई करती हैं? मैंने हाँ में सर हिलाया तो उनमें से एक कहने लगी, हमें भी कपड़े सिलवाने हैं। अचानक से उसने थैले में से कपड़े निकालने शुरू किए। 3-4 सूट थे, लेकिन कपड़ा इंतहाई खूबसूरत था। ऊपर से कपड़े पर जो कढ़ाई की गई थी वो इंतहाई दिलकश थी। इस कदर चमकदार कढ़ाई थी कि रात के अंधेरे में भी खूब लश्कारे मार रही थी। मैं बेखुद सी होकर उन कपड़ों को देखे गई। मुझे यूं गौर से देखते पाकर एक लड़की कहने लगी, दरअसल हमारे भाई की शादी है, उसकी होने वाली दुल्हन के कपड़े लिए हैं। मैं उसकी बात पर खुश हो गई। फिर वो कहने लगी, इन्हें बहुत ध्यान से सिलाई करना और ख़ूबसूरती से, क्योंकि इन कपड़ों पर जो काम किया हुआ है वो सोने और चांदी का है। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना कीमती लिबास नहीं देखा था। मैं उस लड़की से कहने लगी, लड़की का कोई नाप वगैरह तो होगा, मुझे नाप दे जाएं। तभी उसने गौर से मुझे देखा और कहने लगी, वो बिल्कुल आप जैसी है। ये सुनकर तो मैं हैरत से उछल पड़ी। तो वो जल्दी से कहने लगी, दरअसल मेरे कहने का मतलब है कि उसकी जिसामत बिल्कुल आपकी तरह है, बिल्कुल ऐसे ही कपड़े सिलाई करना जैसे आप पहनती हैं। उनकी बात पर मैं कहने लगी, ठीक है, मैं बड़े ध्यान से उन कपड़ों की सिलाई शुरू करती हूँ। आपको कब तक चाहिए? तो वो दोनों लड़कियाँ कहने लगीं, बस इस जुम्मे को छोड़कर अगले जुम्मे को भाई की शादी है, इसलिए अब जल्दी सिलाई कर देना। मैंने उनकी बात को सुनकर सर हिला दिया था। फिर वो दोनों चली गईं और मैं बड़े गौर से उस कपड़े को देखती रही, जिसकी चमक आँखों को खैरा कर रही थी। मेरा नाम कायनात है। मेरा ताल्लुक़ एक इंतहाई गरीब घराने से था, जहाँ मैं अपनी छोटी बहन और अम्मा के साथ रहती थी। मेरी छोटी बहन का नाम ज़ैनब था, जो कॉलेज में पढ़ाई करती थी। उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ था, जबकि अम्मा मेरी बहुत बीमार रहती। मैं बचपन से ही सिलाई सीख कर लोगों के कपड़े सिलाई किया करती थी और उसी से हमारे घर का गुजारा होता। वक्त के साथ साथ मेरे हुनर में निखार आता गया और फिर लोगों को मेरा काम बहुत पसंद आता। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का होता कि जो भी मुझसे कपड़े सिलाई करवाया करता वो इंतहाई कम मुआवजा देता। शायद इसलिए क्योंकि मैं गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की थी। मुझ पर घर चलाने की जिम्मेदारी थी, पर कोई मेरी मजबूरी से फ़ायदा उठाता। हमारे मोहल्ले के अक्सर लोग अमीर थे, उनके कारोबार भी थे, लेकिन फिर भी उनकी बहनें बेटियां मुझसे कपड़े सिलवाने आती तो इंतहाई कम उजरत देती, जिस पे मुझे शदीद मायूसी होती। हालांकि मैं बहुत से पैसे जमा करना चाहती थी ताकि अम्मा का इलाज करवा सकूं, लेकिन वो पैसे कभी जमा ही नहीं हुए, क्योंकि इतनी मेहनत के बावजूद भी कोई फ़ायदा नहीं था। लोग अच्छे से अच्छा कपड़ा मेरे पास लेकर आते, क्योंकि मेरी सिलाई बहुत अच्छी थी। मैं कभी किसी के सूट को ख़राब नहीं करती थी, लेकिन फिर भी जब 200-300 रुपये सिलाई के नाम पर वो मेरे हाथ पर रखते तो मुझे शदीद मायूसी होती। छोटी बहन जो एक सरकारी कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी, उसके बड़े बड़े ख्वाब थे, लेकिन वो मेरी मजबूरी को समझती थी। इसमें उसकी हर ख्वाहिश, हर कमी पूरी करना चाहती थी, क्योंकि उसने अब्बा को बहुत कम उम्री में खोया था। मैं उस वक्त 12 साल की थी, जबकि वो सिर्फ 5 साल की थी। वो बचपन में ही यतीमी की नज़र हो गई थी। मैं चाहती थी कि मैं उसे माँ बनकर भी पालूं और बाप बनकर भी, क्योंकि अम्मा तो बीमार रहती। अम्मा की शफ़क़त और अब्बा का प्यार हम दोनों बहनों को नसीब न हुआ। लेकिन क्या पता था कि ज़िंदगी इतनी तल्ख़ होगी
दिन रात मेहनत के बावजूद भी कोई सिला नहीं मिलेगा। लेकिन अब ये लड़कियां आज जब मेरे पास इतने खूबसूरत लिबास लेकर आई थी तो मैं खुश हो गई कि यकीनन ये मुझे अच्छी सिलाई देंगी। जाहिर है जब कपड़े इतने कीमती थे जिन पर सोने और चांदी के तारों से काम किया गया था, यकीनन वो मुझे सिलाई का अच्छा मुआवजा देंगी। फिर मैंने जल्दी जल्दी उनके कपड़े सिलाई करना शुरू कर दिए, बिल्कुल अपने नाप के हिसाब से, क्योंकि उनके भाई के होने वाली दुल्हन शायद मेरी हम उम्र जिसामत में मेरे ही जैसी थी। मैंने सारे कपड़े सिलाई करके रख दिए। मैं जानती थी कि वो खुद ही कपड़े लेने आ जाएंगी। अब मैं शिद्दत से उस दिन का इंतज़ार कर रही थी। लेकिन उस जुम्मेरात की रात 12 बजे अचानक ही दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैं किसी और औरत का जोड़ा सिलाई कर रही थी, जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला उन दोनों नकाबपोश लड़कियों को देखकर खुश हो गई। वो यकीनन अपने सूट लेने आई थी, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहती थी कि वो कहाँ रहती हैं और रात के इस पहरे क्यों अपने कपड़े लेने आई हैं। घर में उस वक्त अम्मा और ज़ैनब सोई पड़ी थी, जबकि मैं अकेली ही जाग रही थी। मुझे आदत थी रातों को जागने की, पर मैंने सिले हुए कपड़े उन दोनों लड़कियों के हवाले कर दिए। वो दोनों लड़कियां कपड़े देखकर बहुत खुश हुई। फिर कहने लगी, आपने तो बिल्कुल वैसे ही सिलाई किए हैं जैसे हमें चाहिए थे। वो काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। फिर उन्होंने मेरी सिलाई भी दी तो मैं हैरान रह गई। वो मेरी सोच से भी ज़्यादा पैसे थे। इतने ढेर सारे पैसे देखकर मैं बहुत खुश हुई कि झिझकते हुए कहने लगी, आपने सिलाई बहुत ज़्यादा दी है, मेरी सिलाई इतनी नहीं बनती। तो वह मुस्कुराते हुए कहने लगी, हमारे भाई की शादी है, इसी खुशी में हमने तुम्हें ये सिलाई दी है। वैसे भी पैसों की और मालो दौलत की हमारे पास कोई कमी नहीं है। ये कहकर वो दोनों अपना सूट उठाकर चलती बनी, जबकि मैं उनके दिए हुए पैसे गिनती कर रही थी। आज पहली बार किसी ने मुझे मेरी मेहनत के हिसाब से मुआवजा दिया था। मैं तो दुआ कर रही थी कि वो दोबारा भी मुझसे कपड़े सिलवाने आए। हो सकता है कि शादी के कपड़े हैं, किसी और ने भी सिलवाने हों। न जाने ये कहाँ से आई है। मैंने तो उनका नाम पता भी नहीं पूछा, लेकिन मैं खुश थी कि ऐसे मेरे ग्राहक मेरे पास आते रहेंगे तो जल्द ही हमारे हालात बदल जाएंगे। ज़ैनब के सारे ख्वाब पूरे हो सकेंगे और अम्मा का इलाज भी। ऊपर से हमारे घर की छत जो हर बारिश में टपकती थी, जिसे सही करवाने का सिर्फ एक ख्वाब ही रह गया था। मैं उस छत को भी आने वाली इन्हीं बारिशों से पहले ठीक करवाना चाहती थी। न जाने कितनी परेशानियां थी उस घर में, लेकिन कोई भी मेरी परेशानियां समझता नहीं था, क्योंकि पूरे घर की जिम्मेदारी सिर्फ मेरे कंधों पर थी। अगले दिन मैं घर का काम कर रही थी जब नाहिद बाजी चली आई। वो उसी मोहल्ले की रहने वाली थी, अपने कपड़े लेकर आई थी। मैंने उनका देखा, सूट बहुत ही खूबसूरत था, तकरीबन 5-6 हज़ार का। मैं हसरत से उस सूट को देख रही थी जो बहुत ही नर्म और मुलायम था। उनके भाई की शादी थी, इसलिए वो सूट सिलवाने आई थी। फिर मुझे कहने लगी, देखो कायनात, वैसे तो मोहल्ले के दर्जी भी मुझे कह रहे थे कि मैं तुम्हारा सूट सिलाई कर दूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे हालात का एहसास करके सूट को तुम्हारे पास लाई हूँ। मेरा सूट बहुत महंगा है, इसलिए ध्यान से सिलाई करना। मैंने फ़ौरन ही हाँ में सर हिला दिया। आप फिक्र ना करें बाजी, मैं सोच रही थी कि वो सूट की तकरीबन मुझे 500 सिलाई तो देंगी, लेकिन जब उन्होंने मेरे हाथ में 300 रुपये दिए तो मैं हैरान रह गई। इतना महंगा सूट लेकर आई थी, अगर मुझे भी मुनासिब सिलाई दे देती तो ये कौन सा गरीब हो जाती। फिर मैं उनका सूट सिलाई करने बैठ गई। मशीन ज़ोर ज़ोर से चला रही थी। अम्मा और ज़ैनब कमरे में सो गई थी। ज़ैनब भी कभी कभार मेरी मदद कर दिया करती, लेकिन उसकी पढ़ाई बहुत सख्त थी, इसलिए मैं उससे ज़्यादा काम नहीं लिया करती। वैसे भी वो मेरी छोटी बहन थी, मुझसे बहुत साल छोटी। मैं उसका किसी माँ की तरह ख्याल रखती। अभी भी रात के 11:30 हो रहे थे जब मैं वो सूट मुकम्मल करने ही वाली थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। फिर मैं हैरान रह गई। कुंडी लगाने के बावजूद वो दोनों लड़की अंदर चली आईं। उनके हाथ में कपड़ों का थैला था। मैं उन लड़कियों को देखकर खुश हो गई। आज फिर वो मुझसे कपड़े सिलवाने आई थी। मैं उन्हें गौर से देखते हुए कहने लगी, आप लोग कहाँ से आई हैं? कौन से इलाके में रहती हैं? तभी मेरी बात सुनकर उन्होंने एक दूसरे की तरफ अजीब अंदाज में देखा और कहने लगी, हम इस इलाके की नहीं हैं, यहाँ से बहुत दूर रहते हैं।
یہ وہ جنگل ہے نا جس میں پرانا قبرستان ہے، ہم اس کے پیچھے رہتے ہیں۔ ان کی عجیب و غریب سی آواز سن کر میرے پورے وجود میں سنسنی دوڑ گئی، لیکن میں نے ان کے لائے ہوئے کپڑے دیکھنا شروع کر دیے جو بہت ہی خوبصورت تھے۔ پھر وہ مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، دیکھو 2 دن رہتے ہیں شادی میں، اسی لیے جلدی سلائی کر دینا۔ یہ کہہ کر وہ چلتی بنی، لیکن دوسرے دن زینب نے وہ کپڑے دیکھ لیے۔ وہ حیرت سے کہنے لگی، باجی یہ کپڑے کس کے ہیں؟ میں اس سے کہنے لگی کہ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیسے ہیں؟ دیکھو ان پر سونے اور چاندی کے تاروں کا کام بنا ہوا ہے، اس لیے یہ کپڑے بہت قیمتی ہیں۔ لیکن زینب شدید الجھن کا شکار تھی۔ وہ کہنے لگی کہ میں نے آج تک ایسا کپڑا نہیں دیکھا اور نہ ہی ایسی کڑھائی۔ یہ دیکھو اس کڑھائی میں کچھ لکھا ہوا ہے، کچھ عجیب و غریب سی زبان میں۔ وہ بڑے غور سے اس کپڑے کو دیکھ رہی تھی، جبکہ مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آئی۔ میں اسے خوش ہوتے کہنے لگی، جو دونوں لڑکیاں یہ کپڑے لے کر آئی ہیں وہ مجھے بہت اچھی سلائی دے کر جاتی ہیں، کم سے کم اس سارے محلے سے بہت اچھی۔ لیکن زینب بالکل خاموش تھی۔ میں نے دیکھا اس کے چہرے پر عجیب سا خوف تھا۔ پھر اس رات میں نے کپڑے سلائی کر دیے اور میں ان دونوں کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی رات کے 12 بجے وہ دونوں اپنے کپڑے لینے آ گئے، لیکن ان کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ بہت پریشان ہیں۔ وہ دونوں میرے سامنے غور سے بیٹھی مجھے دیکھ رہی تھی۔ ان میں سے ایک لڑکی کہنے لگی، تم کتنی خوبصورت ہو۔ اس کی اس بات پر میں حیران رہ گئی، آج تک میری کسی نے تعریف نہیں کی۔ میں جانتی تھی کہ میرے نئے نقش اور میری شکل و صورت بہت اچھی ہے، خدا نے مجھے اچھی شکل سے نوازا تھا، لیکن میں غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والی ایک ایسی لڑکی تھی جس نے دن رات سلائیاں کر کے اپنی ماں اور بہن کو پال پوس کر زندگی کی دوڑ میں آگے بڑھایا تھا۔ ایسے میں نے کبھی غور سے اپنی شکل آئینے میں نہیں دیکھی تھی۔ میں اس کی بات سن کر مسکرا دی اور ان کی تعریف پر میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ تبھی ایک لڑکی کہنے لگی، تم بہت خوبصورت ہو، اسی لیے ہمارے پاس تمہارے لیے ایک بہت بڑا کام ہے۔ کیسا کام؟ تبھی وہ سرگوشی میں کہنے لگی، ایک ایسا راز جو تمہاری زندگی بدل دے گا۔ دراصل ہمارے جس بھائی کی شادی ہونے والی تھی اس کی دلہن گھر سے بھاگ گئی ہے اور ہمیں ہر حال میں اس کی دلہن چاہیے، بھلے ہی ہمیں در در کی خاک چھاننی پڑے، لیکن اس کی شادی کرنا بہت ضروری ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوا کہ ان کی ہونے والی بھابھی گھر سے بھاگ گئی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ شادی ناکام ہو گئی تھی، لیکن اس لڑکی کی بات نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی جب وہ کہنے لگی کہ ہمارے بھائی سے تم شادی کر لو، تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی تو دوسری لڑکی کہنے لگی، دیکھو اسی میں تمہاری بھلائی ہے، ہم اتنے امیر ہیں کہ تمہاری قسمت بدل دیں گے، اور میرے بھائی کے پاس تو مال و دولت کی کوئی کمی نہیں، ہیرے جواہرات سونے چاندی ہر چیز ان کے پاس ہے۔ تم ان سے شادی کرو گی تو تمہارے عیش ہو جائیں گے اور یہ شادی خفیہ ہوگی۔ ہم جانتے ہیں کہ تمہارے گھر کے حالات بہت خراب ہیں، تم اپنا گھر چلانے کے لیے یہ سلائی کرتی ہو، ایسے میں اگر تم ہمارے بھائی سے شادی کرو گی تو ہماری عزت بھی بچ جائے گی اور تمہاری بھی زندگی بدل جائے گی۔ وہ مجھے سہانے خواب دکھا رہی تھی۔ میں شدید سوچ میں پڑ گئی۔ پھر وہ کہنے لگی، کل ہم دوبارہ تمہارے پاس آئیں گے، اگر تمہارا جواب نہ میں ہوا تو یہ دروازہ نہ کھولنا، اور اگر ہاں میں ہوا تو دروازہ کھول دینا، پھر ہم تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ میرا جواب سنے بغیر چلتی بنی، جبکہ میں حیرت سے بت بن کر بیٹھی تھی۔ اب میں شدید الجھن کا شکار تھی کہ اگر زندگی بدلنی ہے تو کسی امیر لڑکے سے ہی شادی کرنی ہوگی، ورنہ ایسے میرے حالات کبھی نہیں بدلتے۔ لیکن وہ لڑکا بھلا مجھ جیسی لڑکی سے کیوں شادی کرے گا جو ایک کچے گھر میں رہتی ہے، جس کی انگلیاں سلائیاں کر کر کے ٹیڑھی ہو چکی تھی۔ اس دن میں پورا دن چارپائی پر لیٹی رہی۔ میں نے کپڑے بھی سلائی نہیں کیے تھے، جبکہ زینب اور اماں بھی حیران تھی کہ مجھے کیا ہوا ہے۔ انہوں نے آج تک مجھے اتنا خاموش نہیں دیکھا تھا۔ پھر میں فیصلہ کر چکی تھی، آج مجھے اپنی زندگی کا اہم ترین فیصلہ کرنا تھا۔ پھر جیسے ہی رات کے 12 بجے دروازے پر دستک ہوئی، وہ دونوں لڑکیاں سامنے کھڑی تھی۔ میں ان سے کہنے لگی کہ مجھے تمہاری بات منظور ہے۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا
वो मुझे देखकर खुश हो गई। फिर वो एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहने लगी, हमें यकीन था कि तुम हमारी बात मान लोगी, इसी में तुम्हारी भलाई है। अब जल्दी चलो, देर मत करो, रात का 1 बजेगा और उधर हमारे भाई की शादी हो जाएगी। तुम्हारा हमारे साथ पहुंचना बहुत ज़रूरी है। मैं हैरत से कहने लगी, लेकिन इन फटे पुराने कपड़ों में भला उस शादी में कैसे जा सकती हूँ? तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, जो हमने कपड़े सिलवाए हैं, जो बहुत कीमती हैं और ख़ूबसूरत हैं, वो सब तुम्हारे हो जाएंगे, और दुल्हन का लाल जोड़ा भी हमने सिलवा कर रखा हुआ है। बस तुम चलो हमारे साथ। अब वो मुझे अपने साथ लेकर गई थी। मैंने सोई हुई ज़ैनब और अम्मा पर एक निगाह डाली। उन्हें कोई खबर नहीं थी मेरे इरादों की कि मैं क्या करने जा रही हूँ, लेकिन मैं फ़ैसला कर चुकी थी। मुझे अपनी ज़िंदगी बदलने का पूरा हक था, इसलिए मैं उनके साथ जाने को तैयार थी। फिर वो पैदल ही पैदल न जाने मुझे अपने साथ कहाँ लेकर जा रही थी। एक जंगल का रास्ता था जो बहुत तवील था। उस रास्ते पर चलते हुए खौफ के मारे मेरा दिल धक धक कर रहा था, लेकिन उन लड़कियों का साथ था, इसलिए मुझे इतना डर नहीं लगा। लेकिन अचानक ही कब्रिस्तान के पास से गुजरते हुए मुझे एक बूढ़े आदमी की आवाज़ सुनाई दी। आखिर तुम हर रोज़ यहाँ से क्यों गुजरती हो? वो उन दोनों लड़कियों से कह रहा था। तभी लड़कियों ने खौफनाक आंखों से उस बूढ़े की तरफ देखा और मुझे सरगोशी में कहने लगी, जल्दी जल्दी चलो यहाँ से, ये बूढ़ा पागल है। हैरत से उस बूढ़े की तरफ मैं देखने लगी, जो गुस्से से उन लड़कियों की तरफ देख रहा था, जबकि वो तरस खाती निगाहों से मुझे देख रहा था। फिर मैं उनके साथ बहुत दूर आ गई थी, इतनी दूर कि मैं पीछे का रास्ता ही भूल गई, लेकिन नहीं जानती थी कि आने वाली ज़िंदगी इतनी खूबसूरत होगी। जैसे ही मैं उस जंगल में मौजूद उस खूबसूरत महल को देखा तो मैं हैरान रह गई, जब वो लड़की मुस्कुराते हुए कहने लगी, यही तुम्हारा घर है, यहीं पर तुम्हारी शादी होगी। मैं हैरान थी कि इस जंगल में इतना खूबसूरत महल कहाँ से आया। मैं वाकई जैसे कोई ख्वाब देख रही थी। जल्दी से उस महल के अंदर गई। मैंने देखा कि यहाँ बहुत रश था, इतना रश के पाँव रखने की भी जगह नहीं थी। लेकिन वो दोनों लड़कियाँ मुझे खुफिया जगह से एक दूसरे कमरे में लेकर आई और मुझे दुल्हन का लिबास पहनाकर तैयार करने लगी। जैसे ही मैंने आईने में अपने आप को देखा तो मैं खुद को पहचान नहीं सकी। लाल रंग के जोड़े में मलबूस में बहुत खूबसूरत लग रही थी। फिर वो दोनों लड़कियां मुझे अपने साथ नीचे लेकर गई। सब लोग मुझे घेर कर खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई मलिका हूँ और वो सब मेरे गुलाम हैं। मैं तो हैरान थी कि वो मुझे इतनी इज्जत क्यों दे रहे हैं। मुझसे चंद कदम तेज फासले पर सामने फूलों के सेहरे से मुंह छुपाए दुल्हा बैठा था। मैंने नज़रें झुका ली थी। फिर थोड़ी देर बाद निकाह की तकरीब शुरू हो गई। उन्होंने मेरी रजामंदी पूछी तो मैंने हाँ कर दी। अब मेरा निकाह उससे हो चुका था। मैं हैरान थी कि मैंने अम्मा और ज़ैनब को बिना बताए ही शादी कर ली, सिर्फ अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए। अब सब लोग मुझे घेर कर खड़े थे। मैंने देखा वो दोनों लड़कियां बड़ी अजीब सी हंसी हंस रही। दुल्हे के कान में सरगोशी करके कुछ कहने लगी। अचानक ही मुझे कुछ खौफ सा महसूस हो। तभी मैंने इशारे से उस लड़की को अपने करीब बुलाया और कहने लगी कि अब मुझे अपने घर जाना है, क्योंकि रात बहुत हो गई है, सुबह होने वाली है। उससे पहले हमें घर जाना है। जैसे ही मैंने घर जाने का नाम लिया, अचानक ही सब लोगों ने मुझे घेर लिया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए कहने लगे, अब ये लड़की कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि ये हमारे सरदार की बीवी बन चुकी है। सरदार ने उससे शादी की है। मैं हैरान थी कि ये सब लोग इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं। मैंने तो अभी तक अपने शौहर का चेहरा भी नहीं देखा था, लेकिन जैसे ही उसने अपने चेहरे से फूलों का सेहरा हटाया तो मेरे मुंह से बेख्तियार चीख निकली थी। इस कदर खौफनाक शक्ल, ऊपर से जितने भी लोग उस महल में खड़े थे सबकी शक्लें बदल गई थी। वो दोनों लड़कियां जो तेज़ तेज़ आवाज़ में हंस रही थी, वो दोनों जो किसी खूबसूरत लड़कियों की तरह दिखाई देती थी, लेकिन अब बड़ी खौफनाक आंखें लिए मुझे देख रही थी। उन सब की बदलती शक्ल देखकर मैं खौफ के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं यहाँ से भागने का रास्ता तलाश कर रही थी। मैं हैरान थी कि मेरे साथ ये सब क्या हुआ है। तभी वो लड़की मेरे करीब आई और कहने लगी, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि तुम हम जिन्नात के दरमियान आकर फंस चुकी हो। उसने मेरे पैरों तले से ज़मीन निकाल दी। मैं हैरत से उसकी तरफ देख रही थी। तभी वो सारे आदमी जो बड़े ही खौफनाक थे वो सब कहने लगे,
کیا تمہیں نہیں معلوم تھا کہ تم نے ایک جنات سے شادی کی ہے؟ اب تم ایک جن ذات کی بیوی ہو، اس لیے تم اس محل میں رہو گی ہمارے ساتھ۔ یہ سب وہ عجیب و غریب باتیں کر رہے تھے، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں خوف کے مارے رونے لگی، میری سسکیاں پورے محل میں گونج رہی تھی، جبکہ وہ میرے رونے کا مذاق بنا رہے تھے۔ وہ دونوں لڑکیاں کہنے لگی، ہم نے اسے دولت کا لالچ دیا اور یہ فوراً ہمارے ساتھ آ گئی۔ دیکھو ہمارے سردار کی خواہش پوری ہو گئی، کیونکہ وہ ایک آدم زادی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ یہ لڑکی بہت خوبصورت ہے، اب یہ ہمارے سردار کی بیوی ہے۔ نہیں نہیں، انہوں نے مجھے دھوکا دیا ہے۔ میں چیخ کر انہیں بتانا چاہتی تھی، لیکن میرے الگ سے ایک الفاظ بھی نہیں نکلا۔ بس اسی طرح میں گھر جانا چاہتی تھی، لیکن اچانک ہی ایک چیختی ہوئی آواز آئی جو اسی جن ذات کی تھی جس نے مجھ سے شادی کی تھی۔ وہ چیختے ہوئے کہنے لگا، تم سب لوگ خاموش ہو جاؤ۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میں کسی ایسی لڑکی سے شادی کروں گا جو دل سے مجھے اپنا شوہر بنائے گی، لیکن تم نے دھوکے سے اس لڑکی سے میری شادی کروا دی۔ مجھے اس بات پر سخت ناراضگی ہے۔ اس کے چیخنے پر سارے جنات ایک دم سے چپ ہو گئے۔ پھر وہ جن ذات میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اب ہماری شادی ہو چکی ہے، اس لیے اس بات سے انکار نہیں۔ چلو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ جب تمہارا دل راضی ہو جائے گا اس محل میں رہنے کو، میں تمہیں واپس اپنی دنیا میں لے کر آؤں گا۔ میں نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا بھی نہیں، کیونکہ مجھے اس سے بہت ڈر لگ رہا تھا، لیکن وہ مجھے میرے گھر چھوڑنے جا رہا تھا۔ یہ میرے اوپر بہت بڑا احسان تھا۔ پھر اسی جنگل کے راستے سے گزرتے ہوئے میں اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی، جب راستے میں مجھے وہی بوڑھا آدمی ملا۔ اس نے سر سے پاؤں تک مجھے دیکھا، کیونکہ میں لال رنگ کے جوڑے میں ملبوس تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، آ گئی نا ان خبیث جنزادیوں کے چنگل میں، دیکھا میں پہلے ہی تمہیں منع کرنا چاہتا تھا، لیکن تم میری بات کا اشارہ نہیں سمجھی۔ اب جاؤ اور ساری زندگی کے لیے ان جنات کے درمیان اپنا جیون گزارنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں نے روتے ہوئے سر جھکا لیا۔ میں جلدی سے اپنے گھر آ گئی۔ شکر تھا کہ گلی میں رات کے اندھیرے کی وجہ سے مجھے کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ میں نے لال جوڑا اتار کر وہی اپنے پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے۔ کہاں اپنی زندگی بدلنے گئی تھی، لیکن اپنی زندگی کو کسی جال میں پھنسا کر آ گئی۔ دوسرے دن میرے چہرے پر چھائی ہوائیاں اور پریشانی زینب کے ساتھ ساتھ اماں نے بھی دیکھ لی تھی۔ پھر اماں مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، کل رات میری آنکھ کھلی تھی، لیکن تو گھر سے غائب تھی۔ میں نے تیرے بستر پر دیکھا، تیرا بستر خالی پڑا تھا، کہاں گئی تھی تو؟ اماں کی آنکھوں میں شک تھا۔ مجھ سے سانس لینا بھی دشوار ہو گیا تھا۔ میں کہنے لگی، اماں میں اوپر چھت پر گئی تھی ہوا لینے کے لیے۔ تو اماں کہنے لگی، پاگل تو نہیں ہو گئی؟ چھت تو گرنے جیسی ہے اور تو چھت پر کیا لینے جاتی ہے؟ اماں کی میں نے کسی بات کا جواب نہیں دیا، بلکہ خاموشی سے اپنی مشین سنبھال کر بیٹھ گئی۔ آج زینب کی چھٹی تھی، اس لیے وہ سارے گھر کا کام کر رہی تھی۔ میں نے کسی کو کچھ خبر نہیں ہونے دی کہ کل رات میرے اوپر کیا قیامت ٹوٹی تھی، میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ میں نے اپنی نا سمجھی میں ایک جن ذات سے شادی کر لی تھی۔ اب میں ساری زندگی کے لیے اس کے ساتھ ایک ایسا رشتہ قائم کر چکی ہوں جس سے مجھے کبھی چھٹکارا نہیں ملتا۔ میں چپ چاپ آنسو بہاتے ہوئے مشین پر کپڑے سلائی کر رہی تھی جب ناہید باجی جوڑا لینے آ گئی۔ اچانک ہی ناہید باجی کی نظر میرے ہاتھوں پر پڑی۔ میں اچھل پڑی، کیونکہ میں نے ابھی تک وہی سونے کے کنگن پہن رکھے تھے جو مجھے ان جن زادیوں نے پہنائے تھے۔ وہ حیرت سے میرے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، ارے کائنات، یہ کیا سونے کے کنگن ہیں؟ کیونکہ ان کی چمک مجھے بتا رہی ہے کہ یہ خالص سونے کے ہیں۔ وہ ان پر ہاتھ پھیر کر دیکھنے لگی۔ میرا دل زور زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ میں گھبراتے ہوئے کہنے لگی، ارے نہیں ناہید باجی، یہ تو میں اتوار بازار سے لے کر آئی تھی، آرٹیفیشل ہیں۔ میں نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا، لیکن ابھی بھی ان کی آنکھوں میں شک تھا۔ وہ تو اپنا سوٹ لے کر چلی گئی، بدلے میں 300 روپے مجھے دے گئی، لیکن اماں ان کنگن کو اتارنے کا حکم دے چکی تھی۔ ان کنگن کو دیکھنا چاہتی تھی کہ یہ جو دونوں سونے کے تھے۔ میں حیران ہوئی کیونکہ انہوں نے مجھے ڈھیر سارے زیورات پہنائے تھے جو میں نے غصے میں سارے اتار کر وہیں پھینکے تھے، لیکن شاید ان دونوں سونے کے کنگن اتارنا میں بھول گئی۔ لیکن بھلا پڑوسن خالہ کا جو عین موقع پر دروازے پر آئی، اور اماں اس بات کو بھول گئی۔
میں نے جلدی سے کنگن اتار کر کاغذ میں لپیٹ کر اپنی صندوق میں چھپا کر رکھ دیے۔ پھر اس رات میں دیر تک بیٹھ کر سلائی کرتی رہی تھی۔ مجھے خبر ہی نہیں ہوئی کہ کوئی چپکے سے میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے جیسے ہی سلائی کرتے ہوئے نظر اٹھا کر دیکھا، وہ میرے سامنے ہی تھا، بڑی عجیب عجیب نظروں سے دیکھتا ہوا۔ خوف کے مارے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے یوں ڈرتا دیکھ کر وہ کہنے لگا، اتنا کیوں گھبرا رہی ہو؟ تم میری بیوی ہو۔ میں چیخ چیخ کر اسے کہنا چاہتی تھی کہ میں تمہاری بیوی نہیں ہوں، یہ شادی صرف ایک دھوکے سے ہوئی ہے۔ بھلا ایک آدم زادی کی شادی کسی جن ذات سے کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن وہ میرے سامنے بیٹھا تھا اور میرے ہاتھوں میں ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ مجھے یوں گھبراتے دیکھ کر وہ کہنے لگا، دیکھو، جتنی بھی زندگی میں تمہاری خواہش ہے، تم اپنی ساری خواہش پوری کر سکتی ہو۔ میں تمہاری مدد کروں گا، اس لیے تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچانک ہی اس نے میرے سامنے کپڑے میں لپٹی ایک چیز رکھی اور خود وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں نے جیسے ہی وہ کپڑا کھول کر دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ وہ ایک چمکتی ہوئی خوبصورت ہیرے کی انگوٹھی تھی۔ اس انگوٹھی کو میں حیرت سے دیکھ رہی تھی کہ اچانک مجھے اپنے کان میں سرگوشی سنائی دی، یہ میری طرف سے تمہارے لیے پہلا تحفہ ہے، ایسے میں کئی قیمتی تحفے تمہیں ملتے رہیں گے۔ میں اس آواز پر پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ جس کی یہ آواز تھی وہ سامنے نہیں آیا تھا، لیکن میں اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ وہی جن ذات ہے۔ پھر اگلے ہی دن میں نے وہ دونوں سونے کے کنگن بیچ دیے تھے چپکے سے بازار جا کر، اور ان کی قیمت مجھے لاکھوں میں ملی تھی۔ اب میں اپنے گھر کی چھت کی تعمیر کروا سکتی تھی۔ وہ گھر جو بالکل کھنڈر بن چکا تھا، اگر میں اس پر پیسے لگاتی تو شاید یہ بھی کسی محل کی طرح نظر آنے لگتا۔ لیکن پھر جب میں نے چھت کی تعمیر کروانا شروع کی تو سارے محلے کے لوگ حیران رہ گئے۔ خود اماں اور زینب بھی بڑی حیران تھی۔ زینب کہنے لگی، باجی، تم نے اتنے ڈھیر سارے پیسے جمع کر لیے، ہمیں بتایا بھی نہیں۔ لیکن میں انہیں کیا بتاتی کہ میں نے تو ایک پھوٹی کوڑی بھی جمع نہیں کی تھی۔ یہ سب اس کی وجہ سے ہو رہا تھا جس سے میں نے شادی کی تھی۔ آہستہ آہستہ گھر تعمیر ہونے لگا۔ پکی چھت بننے کے بعد گھر بہت اچھا لگنے لگا۔ ابھی اور بھی ضرورت تھی، لیکن زینب کو اپنے کالج کی فیس کے لیے پیسے چاہیے تھے۔ میں نے اسے بھی پیسے دے دیے، لیکن محلے کی ساری عورتیں کہہ رہی تھی کہ کائنات نے اپنی سلائی کے پیسوں سے گھر بنوایا ہے۔ گھر تو تعمیر ہو چکا تھا، تھوڑے سے پیسے بچے تو میں نے ان سے رنگ روغن کروا لیا۔ اب اس گھر میں سکون تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ ایک دن وہ جن ذات مجھے واپس اپنی دنیا میں لے جائے گا۔ پھر اس رات میں سلائی کر رہی تھی جب وہ اچانک میرے سامنے آیا۔ اسے دیکھ کر میں بری طرح ڈر گئی۔ پھر وہ کہنے لگا، تم اتنی محنت کرتی ہو، مجھے اچھا نہیں لگتا، کیونکہ میں تمہاری زندگی پرآسائش بنانا چاہتا ہوں۔ میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں۔ میں گھبرائے ہوئے لہجے میں اس سے کہنے لگی، لیکن مجھے محنت کرنا پسند ہے، میں شروع سے ہی محنت کرتی آئی ہوں۔ یہ سن کر وہ مسکرایا، پھر کہنے لگا، تم ایک محنتی لڑکی ہو، اس بات کی مجھے خوشی ہے، لیکن اب تم صرف آرام کرو گی کسی شہزادی کی طرح۔ اس کی چمکتی آنکھیں مجھے دیکھ رہی تھی۔ پھر تو جیسے ہر روز وہ مجھے اچھے اچھے قیمتی تحفے دینے لگا، جسے پا کر میری زندگی یوں بدلنے لگی کہ مجھے خود پر بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ اماں کا علاج ایک بہت بڑے ہسپتال میں ہو رہا تھا، جبکہ جتنے بھی خواب تھے وہ سب پورے ہو رہے تھے۔ لیکن میں جانتی تھی کہ میں زندگی بھر اسی کی امانت رہوں گی، جو ہر رات میرے سامنے آتا۔ اب میں سلائی نہیں کرتی تھی، بلکہ میں نے اپنے گھر میں ایک سلائی سینٹر کھول لیا تھا۔ میں محلے کی دیگر بچیوں کو ہنرمند بنا رہی تھی، لیکن جیسے گھر کے حالات بدلے، گھر میں اچھے سے رشتے آنے لگے۔ کتنے ہی محلے کے لوگ تھے جو مجھے اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتے تھے، لیکن وہ میرے بدلے حالات سے واقف نہیں تھے کہ میرے حالات اتنی جلدی کیسے بدل گئے۔ لیکن ان سب کی خواہش تھی کہ میں ایسے ہی ہنرمند اور محنتی لڑکی ہوں کہ ان کے بیٹے کی شادی مجھ سے ہو جائے۔ پھر اس دن وہ لوگ رشتہ لے کر آئے تھے، جب اچانک ہی مجھے پتہ چلا کہ اماں نے ان سے میرا رشتہ طے کر دیا۔ نہ جانے مجھے اس دن کیا ہوا تھا کہ میری آنکھیں لال انگارا ہو گئی۔ ان لوگوں کے سامنے میں چیختے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے ان لوگوں سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا، کیونکہ یہ بہت ہی نیچ اور گھٹیا ہے۔ وہ لوگ میری زبان دیکھ کر حیران رہ گئے، پھر توبہ کرتے ہوئے اس گھر سے چلے گئے۔ اماں غصے سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، کائنات، تجھے کیا ہوا ہے؟ تو اتنی نرم مزاج اور صبر کرنے والی لڑکی تھی، آخر تیرا رویہ ایسے کیسے بدل گیا؟ میں خود بھی نہیں جانتی تھی کہ مجھے کیا ہوا۔
لیکن ایک بات میں اچھی طرح جانتی تھی کہ جن ذات میری کبھی بھی شادی نہیں ہونے دے گا۔ اس رات میں اکیلی اپنے گھر کی چھت پر بیٹھی تھی جب مجھے اپنے پیچھے سرگوشی سنائی دی۔ کب تک ہمارے محل میں جاؤ گی؟ دیکھو وہاں سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ ان کے سامنے تمہاری اور میری شادی ہوئی تھی۔ میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو میں جیسے تڑپ اٹھی۔ وہ سامنے ہی کھڑا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے زبردستی مجھے اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ میں گھبرائے ہوئے لہجے میں اسے کہنے لگی، میں ان جنات کی دنیا میں نہیں جاؤں گی، کیونکہ مجھے وہاں پر بہت خوف محسوس ہوتا ہے، میں خوف سے مر جاؤں گی۔ تو وہ کہنے لگا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، تم نے مجھ سے شادی کی ہے، میں تمہاری ساری زندگی شادی نہیں ہونے دوں گا، یوں سمجھو کہ تم میری امانت ہو۔ یہ کہتے ہی وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ پیچھے میں سسک کر رو رہی تھی، لیکن اچانک ہی میری نظر زینب پر پڑی تو میں نے جلدی سے آنسو صاف کر لیے۔ وہ حیرت سے بت بنی کھڑی تھی، پھر میرے پاس آ کر کہنے لگی، باجی آپ ابھی کس سے باتیں کر رہی تھی؟ آپ کے سامنے تو کوئی بھی نہیں تھا، کسے دیکھ کر رو رہی تھی؟ اس کے پاس سوالوں کا انبار تھا جبکہ میرے پاس کسی سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں خاموشی سے چپ چاپ نظریں جھکائے کھڑی رہی، پھر زینب کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میں تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں، تمہارا گریجویشن مکمل ہو گیا ہے، دیکھو اب یہی عمر ہوتی ہے شادی کی۔ زینب حیرت سے کہنے لگی، لیکن باجی پہلے آپ کی شادی ہونی چاہیے، آپ کے لیے اتنے اچھے اچھے رشتے آ رہے ہیں، آخر آپ ہاں کیوں نہیں کر دیتی؟ اب میں اسے کیا بتاتی کہ میری کیا مجبوری ہے، میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گی، یہ فیصلہ میں کر چکی تھی۔ اماں اور زینب کو ایک اچھی زندگی دینے کے لیے میں نے اپنی زندگی قربان کر دی تھی۔ میں نے اماں سے کہہ دیا کہ میں شادی نہیں کروں گی، آپ زینب کے لیے رشتے تلاش کریں، میں اس کی شادی کسی شہزادی کی طرح کروں گی، اس کی شادی میں کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ میرا سینٹر علاقے کا مشہور سینٹر تھا، یہاں پر خوب ساری بچیاں داخلہ لینے آتی، ہر کوئی کہتا کہ آپ کا اخلاق بہت اچھا ہے۔ میں ان کی بات پر مسکرا دیتی۔ میں کیسے بتاتی کہ میں نے زندگی کی بہت سی تلخیوں کا سامنا کیا ہے اور انہی تلخیوں نے مجھے بہت بااخلاق بنا دیا تھا۔ اب زینب کے لیے رشتہ آیا تو فوراً ہی میں نے اور اماں نے ہاں کر دی۔ وہ لڑکا بہت ہی خوبصورت اور پڑھا لکھا تھا۔ زینب کی شادی ایک بہت امیر گھرانے میں ہونے جا رہی تھی، اس بات کی مجھے بہت خوشی تھی، ورنہ ہمارے کچے گھر میں بھلا کس نے رشتہ لے کر آنا تھا؟ میں دل میں سوچتی کہ یہ سب اسی جن کی وجہ سے ہوا ہے، اسی نے تو مجھے اتنی دولت دی، اسی نے میری زندگی بدل دی، ورنہ شاید میرے حالات کبھی نہ بدلتے۔ کہ اس دن میں کمرے میں رکھی ساری چیزیں دیکھ رہی تھی کہ کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے۔ اچانک ہی مجھے اپنے پیچھے سرگوشی سنائی دی، میں بھی تمہاری بہن کو تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا وہ جن ذات میرے پیچھے کھڑا تھا۔ میں حیران ہو کر اسے دیکھ رہی تھی، جس کے ہاتھ میں بڑی سی تھالی تھی، اس کے پیچھے ایک جن زادی بھی کھڑی تھی، یہ وہی تھی جو میرے پاس کپڑے سلوانے آتے تھی۔ پھر اس نے وہ تحفہ میرے سامنے رکھ دیا اور کہنے لگا، یہ تمہاری بہن کی شادی کا جوڑا ہے، جس پر سونے اور چاندی کے تاروں سے کام بنا ہوا ہے، اسے دیکھ کر تمہاری بہن بہت خوش ہوگی۔ اسے یہ بھی کہنا کہ جو جنات اس کے رشتہ دار ہیں انہوں نے اسے یہ تحفہ دیا ہے۔ یہ تو میں کبھی بھی اسے نہیں بتا سکتی تھی، لیکن جانتی تھی کہ وہ جنات کبھی بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ وہ خود کو میرا شوہر مانتا ہے۔ ان کے سامنے تو میں کچھ بول نہیں پائی تھی، لیکن دوسرے دن جب میں نے اپنی چھوٹی بہن کو لال رنگ کا لباس دکھایا تو اسے دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھا۔ جب میں نے اسے بتایا کہ اس کا جو کام ہے وہ بہت قیمتی ہے تو یہ سن کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ کہنے لگی، باجی کیسے ہو سکتا ہے، میں اسے نہیں پہنوں گی، بلکہ اپنی شادی میں آپ اسے پہنے گی۔ میں اس کی بات سن کر اداس ہو گئی۔ میں اسے کیسے بتاتی کہ میری شادی تو کبھی نہیں ہوگی، کیونکہ میں تو پہلے ہی اپنی نادانی میں ان سے چھپ کر شادی کر چکی تھی، اسی کے بعد ہی تو یہ سب حاصل ہوا تھا۔ پھر آخر کار اس کی شادی ہو گئی، بڑی دھوم دھام سے، لیکن میں دیکھ رہی تھی کہ شادی کی تقریب میں جو آنکھیں مجھے چھپ چھپ کر دیکھ رہی تھی، میں کبھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ آنکھیں میرا پیچھا کر رہی ہوں گی۔ لیکن زینب کی شادی کو 1 ہفتہ ہی ہوا تھا جب اس کے سسرال سے میرا رشتہ آیا۔ سب لوگ حیرت کا اظہار کر رہے تھے کہ بڑی بہن کی شادی کیوں نہیں ہوئی، آخر چھوٹی کی شادی پہلے کیوں کی گئی، لیکن ہم کسی کو جواب دینے کے پابند نہیں تھے۔
اب زینب کے جانے کے بعد گھر بہت خالی ہو گیا تھا، لیکن سلائی سینٹر کی وجہ سے میرا دل بہلا رہتا۔ میں نے تو سلائی چھوڑ دی تھی، لیکن پرانی یادیں ذہن میں آتی تو بڑی حیران ہوتی کہ زندگی کا ایک حصہ میں نے کیسے گزارا تھا۔ پھر اس رات میں اکیلی بیٹھی تھی جب وہ دونوں لڑکیاں جو جن زادیاں تھیں مجھے لینے آئی۔ میں انہیں سامنے دیکھ کر گھبرا گئی۔ پھر وہ کہنے لگی، آج تو تمہیں ہمارے ساتھ جانا ہوگا، کیونکہ ہمارے محل میں ایک بہت شاندار تقریب ہے جہاں پر بڑے بڑے سردار جنات آئیں گے۔ وہ تم سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارے سردار نے اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی اس لیے شادی نہیں کی کیونکہ وہ ایک آدم زادی سے پہلی شادی کر چکا ہے۔ آج ہم تمہیں اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ میں غصے سے کہنے لگی، تم دونوں دھوکے باز ہو، تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ تم مجھے کہاں لے کر جا رہی ہو، لیکن تم نے میری شادی کروا دی۔ اب میں ہرگز تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ تبھی وہ دونوں جن زادیاں غضبناک ہو کر کہنے لگی، دیکھو ابھی تو ہم تمہیں لینے آئے ہیں، لیکن تھوڑی دیر بعد ہمارا پورا قبیلہ یہاں پہنچ جائے گا۔ وہ سارے جنات ہوں گے جو تمہیں لینے آئیں گے۔ یہ سن کر میں ڈر گئی اور ان کے ساتھ جانے پر راضی ہو گئی۔ میں ایسے ہی ان کے ساتھ جانے لگی تو ان میں سے ایک جن زادی کہنے لگی، تم ایسے نہیں جا سکتی، تمہیں تیار ہو کر جانا پڑے گا جیسے تم ہماری ملکہ ہو اور ہم تمہاری کنیز۔ ان کی عجیب و غریب بات پر میں حیران رہ گئی۔ پھر میں نے خوبصورت سا نیلے رنگ کا لباس پہن لیا۔ میں جانتی تھی کہ میں ان کی پابند ہوں، کیونکہ میں نے ان کا بہت بڑا احسان لیا تھا۔ ان کے احسان کے بوجھ تلے میں مکمل طور پر دب چکی تھی۔ ابھی بھی ان کے ساتھ جانے پر مجبور تھی۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا جو گہری نیند سو رہی تھی۔ پھر میں ان کے ساتھ ان کی دنیا میں چلی آئی۔ راستے میں مجھے پھر وہی بوڑھا نظر آیا جسے میں کئی سال بعد دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھا تھا، پھر میری طرف افسوس بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جو دولت کا لالچ کرے گا وہ ایسے ہی ساری زندگی مشکلات میں گرفتار رہے گا، اسی لیے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ وہ جیسے بنا جانے یار بات سمجھتا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا۔ میں واقعی ایک لالچی لڑکی تھی جس نے بغیر سوچے سمجھے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا تھا، وہ بھی صرف اپنے گھر والوں کے لیے۔ پھر میں ان کے محل میں آ گئی۔ سردار حیران تھے کہ ایک جنات کے سردار نے کیسے آدم زادی سے شادی کر لی، لیکن جیسے ہی میں اس تخت پر جا کر بیٹھی، اچانک میری نظر ایک لمبے چوڑے وجود پر پڑی جس کی دہشت سے میں سہم گئی تھی۔ نہ جانے کون تھا، لیکن پھر بعد میں مجھے پتہ چلا کہ یہ شہنشاہ جنات ہے جو اس تقریب میں خاص طور پر مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا تھا۔ پھر اس نے اکیلے میں مجھے بلوایا اور کہنے لگا، لڑکی کیا تم اپنی مرضی سے یہاں آتی ہو؟ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں انکار کر دوں اور کہہ دوں کہ انہوں نے مجھے دھوکہ دیا، میرے ساتھ زبردستی کی شادی کی۔ مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ میری شادی ایک جن ذات سے ہو رہی ہے، لیکن میں اسے ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکی۔ میں نے اس شہنشاہ جنات سے کہہ دیا، جی ہاں، میں اپنی خوشی اور مرضی سے اس محل میں آتی ہوں، کیونکہ میں نے اپنی زندگی بدلنے کے لیے ایک جن ذات سے شادی کی ہے۔ سو یہاں کا جو سردار ہے۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گیا۔ پھر سب کے سامنے کہنے لگا، یہ لڑکی اپنی مرضی سے یہاں آتی ہے، ہمیں اس بات کی خوشی ہے۔ یہ سن کر سب لوگ زور زور سے تالیاں بجانے لگے۔ وہ لوگ جوش و خروش سے جشن منا رہے تھے، لذیذ کھانے سے سب کی خاطر تواضع کر رہے تھے، جبکہ میں بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ تبھی وہ سردار جو اپنے آپ کو میرا شوہر سمجھتا تھا، وہ مجھے آ کر کہنے لگا، آؤ میں تمہیں اپنا محل دکھاتا ہوں۔ میں اس کے ساتھ جانا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن اس کی بات ماننا بھی بہت ضروری تھا، کیونکہ مجھے ان سب سے بہت ڈر لگتا تھا۔ پھر وہ مجھے اپنے محل میں لے کر آیا جو بہت ہی خوبصورت تھا۔ میں اس کی خواب گاہ کو دیکھ کر حیران رہ گئی، جہاں ریشمی پردے اور کیا کیا خوبصورت چیزیں رکھی تھی۔ یہ دنیا ہماری دنیا سے بہت الگ تھی۔ وہ مجھے اپنے باغ میں لے آیا جہاں پر لذیذ اور رسدار پھل لگے ہوئے تھے۔ تبھی وہ جن زاد ایک درخت سے پھل توڑ کر مجھے کھلانے لگا۔ میں اسے کھانے ہی والی تھی کہ اچانک ایک جن زادی آ گئی۔ وہ غصے سے اس جن زاد کو دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ اسے گھورتے ہوئے کہنے لگی، کیا تم نہیں جانتے کہ اسے کھاتے ہی آدم زادی حاملہ ہو جائے گی؟ تم اسے کیوں حاملہ کرنا چاہتے ہو؟ دیکھو، جو تمہاری جن زادی بیوی ہے، صرف تم اسی سے بچے پیدا کر سکتے ہو۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی، پھٹی پھٹی نگاہوں سے جن ذات کو دیکھنے لگی۔
تو وہ جنزاد کہنے لگا، وہ جنزادی بھی میری بیوی ہے، لیکن میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں صرف تمہیں اپنی بیوی سمجھتا ہوں۔ لیکن آج اس کا یہ انکشاف مجھے شدید پریشان کر گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سارے سردار اور شہنشاہ جنات جو تقریب میں آئے ہوئے تھے، سب کے سب اپنے قبیلوں میں لوٹنے لگے۔ لیکن میں شہنشاہ جنات کے آگے فریاد کرتے ہوئے کہنے لگی، اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے، اس نے اس محل میں بھی شادی کر رکھی ہے اور مجھ سے بھی۔ تو وہ شہنشاہ جنات کہنے لگا، ہم جنات ایک ساتھ 11 شادیاں کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا رواج ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر جیسے ہی تقریب ختم ہوئی وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ اب میں واپس اپنے گھر آ گئی تھی، لیکن ہر چاند کی 14ویں تاریخ کو وہ مجھے لینے آ جاتے۔ میں رات کے 12 بجے کہاں جاتی ہوں یہ راز آج تک کوئی نہیں جان سکا۔ اب میری عمر 35 سال ہو چکی ہے، لیکن میں نے زندگی بھر شادی نہیں کی کیونکہ میری شادی وہ جنزاد ہونے ہی نہیں دیتا۔ جب بھی کوئی رشتے والے آتے ہیں یا پھر میری شادی کی تیاریاں اماں کرتی ہیں، بیچ میں کچھ ایسا ہو جاتا ہے جس سے خود بخود رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ میں جانتی تھی کہ میں نے جانے انجانے میں بہت بڑی غلطی کر دی، جس کا خمیازہ مجھے ساری زندگی بھگتنا تھا۔ زینب اپنے گھر میں بہت خوش تھی، اس کے 2 بچے ہو چکے تھے، لیکن اماں اس بات پر پریشان رہتی کہ اگر میں اس دنیا سے چلی گئی تو ان کے بعد میرا کیا ہوگا۔ لیکن میں کہتی کہ میرا اللہ وارث ہے۔ پھر ایک دن اماں بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی اور میں اس محل نما گھر میں اکیلی رہنے لگی۔ میرے پاس سونے چاندی کے زیورات، ہیرے کی انگوٹھیاں، دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن میں صرف اکیلے ہی زندگی گزار رہی تھی، کیونکہ ہر چاند کی 14 تاریخ کو مجھے وہاں پر جانا پڑتا جہاں پر وہ سارے جنات میرا انتظار کرتے۔ پھر لوگوں کی نظروں سے چھپ کر میں ان کے محل میں پہنچ جاتی۔ ابھی بھی میرا سلائی سینٹر چل رہا تھا جو بہت مشہور ہو چکا تھا۔ بڑے بڑے لوگ میرا انٹرویو لینے آتے کہ ایک چھوٹی لڑکی جو غریب سے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، ایک اچھے سے گھر میں رہنے والی کائنات اتنی امیر کیسے ہوئی اور اس کے حالات کیسے بدلے۔ میں اپنی ساری کہانی جھوٹی سناتی ہوں، کسی کو یقین نہیں آتا کہ اس کہانی کے پیچھے کیا راز ہے۔ میری کہانی سے جڑا تعلق ان جنات کے راز سے ہے جس راز کو میں اپنے سینے میں دفن کر چکی ہوں۔ یہ راز صرف میں جانتی ہوں کہ ایک اندھیری رات میں میرے گھر آنے والی وہ دونوں لڑکیاں جنزادیاں تھیں جو مجھے گھیر کر اپنے محل، اپنی دنیا میں لے گئیں اور وہیں پر انہوں نے میری شادی کروائی۔ اس کے بعد سے ہی میری زندگی تبدیل ہوئی تھی۔ کبھی کبھار میں اداس ہوتی ہوں تو اسی قبرستان میں چلی جاتی ہوں جہاں پر وہ بوڑھا آدمی جو 100 سال کا ہو چکا ہے لیکن آج بھی وہ مجھ سے بات چیت کرتا ہے، وہ اسی قبرستان میں رہتا ہے۔ اس کا راز میں نہیں جان سکی کہ وہ کہاں سے آتا ہے یا اس کا مستقل ٹھکانہ کیا وہی قبرستان ہے، لیکن اس کا کہنا ہے کہ وہ اکثر آتے جاتے یہاں سے گزرتے ان جنات کو پہچان لیتا ہے جو انسانی شکل میں انسانوں کی دنیا میں جاتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک، دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔